अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, सियासत की सालिम शनाख्त और अदालती फैसलों का बरहम 9 मई के बाद 180 डिग्री पर अपनी हैयत बदल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहाई के फौरी बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी को आज ही रिहा करने का हुक्म जारी किया था। अदालत के इस हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा किया गया, मगर रिहा होते ही शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल के बाहर से ही पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा को भी अडयाला जेल से रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले ये इतलात भी रही कि मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके शौहर जमशेद चीमा भी रिहा होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करेंगे। आज ही शीरी मजारी और फैजुल हसन चौहान समेत मजीद 4 सीनियर रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जमात के सबसे निडर, दबंग और दरीना रहनुमा शीरी मजारी ने तवील रफाकत के बाद जमात और सियासत दोनों को खैराबाद कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी ब्रांच का फैसला, रिहाई मगर शीरी मजारी गिरफ्तार और अडयाला जेल मुंतकिल। फिर रिहाई, फिर कैद जिंदान, 5 बार अदालती फैसले की नफी। साबिक वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी 5 बार गिरफ्तार। सियासत में गुजरने वाली यह आजमाइश उन पर इतनी भारी पड़ी कि उन्होंने सियासत और जमात दोनों तर्क करने का फैसला कर लिया। रियासती सिंबल्स होते हैं, GHQ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामान है, ऐसे स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस बहुत ज्यादा मजम्मत इस पे करनी चाहिए सबको, और मैं करती हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मेरे बच्चे और मेरी वालदा मेरी प्रायोरिटी है। शीरी मजारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती इदारों को निशाना बनाने की मजम्मत की। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से बयान हल्फी भी दिया। उनका कहना था कि GHQ, पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट जैसी रियासती इलामतों पर तशद्दुद की मजम्मत करती हूँ। तहरीक इंसाफ के कमोबेश 23 से जायद कारकुनान जमात से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। 9 मई के बाद साबिक वज़ीर आज़म का लहजा, हिकमत अमली, बयानिया सब बदल चुका है। गुज़िश्ता रात इंटरव्यू देते हुए बल्कि सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स से मुखातिब होते हुए खान साहब का कहना था कि ताली 2 हाथों से बचती है, मुझे खदशा है कि यहाँ बात करने को कोई तैयार नहीं। Who do you talk to? Past few months made several gestures that I'm a politician. I won't dialogue with anyone. But I'm afraid it takes 2 to tango. There's no one to talk to. सियासी मंजरनामा पता दे रहा है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली बदलने में बहुत देर कर दी है। जमात के अपने अंदर उठने वाली इख्तिलाफी आवाजों का कद जमात की मकबूलियत से बहुत ऊंचा जाता दिख रहा है। भरे दिल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शीरी मजारी ने की। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बेशुमार तहफ्फुज़ात और बड़े इंकशाफात के साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैजुल हसन चौहान ने की। उनका कहना था कि मेरे अलावा इमरान खान को किसी ने नहीं बताया सियासत में तशद्दुद नहीं होता। फैजुल हसन चौहान ने बड़ा इंकशाफ किया कि जूम मीटिंग में तर्जमानों को कहा जाता था कि फौज मुखालिफ बयानिया तैयार किया जाए। 1 मई की रैली प्रैक्टिस के तौर पर रखी गई कि फौजी दफातर की तरफ रुख करें, लेकिन आज का सबसे बड़ा इंकशाफ फैजुल हसन चौहान का यह था कि पोस्ट रिलीज यानी कि जेल से रिहा होने के बाद इमरान खान ने जो अहकामात, जो इंस्ट्रक्शंस दी, वो क्या थी, मुलाहिजा कीजिए। 12 तारीख को खान साहब वापस आए, 14 को जूम मीटिंग हो रही है। पहली खान साहब ने पहली इंस्ट्रक्शन दी कि जनाब किसी ने डिफेंसिव मोड में नहीं जाना और कोई मजम्मत नहीं करनी। किसी ने डिफेंसिव मोड में नहीं जाना और कोई मजम्मत नहीं करनी। ये इमरान खान साहब का पहली ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन बताई जा रही है फैजुल हसन चौहान की जानिब से। चौहान साहब ने आज जमात में इमरान खान को मतलूब, मकसूद, मकबूल रहनुमाओं के नाम भी गिनवाए, जिन्होंने बकौल उनके खान साहब को खुश करने के लिए उल्टे सीधे मशवरे दिए। पार्टी के अंदर शहबाज गिल साहब, चौधरी फवाद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, मुराद सईद साहब और आलिया हमजा साहिबा, शीरी मजारी साहिबा, वो मकबूल, मतलूब और मकसूद के हर उल्टी सीधी फौज के हवाले से खान साहब को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए मैं मुसलसल समझाता रहा खान साहब को। जूम मीटिंग होती थी, अब तीसरे दिन 6 या 7 बंदे थे जो खान साहब जैसे कहते थे, यार भुट्टो वालों के खिलाफ ये बोलो, भुट्टो वालों के खिलाफ ये, फौजियों के खिलाफ ये, वो हाँ में हाँ मिलाते। जब बोलने की कोशिश की, शट अप कॉल। जूम मीटिंग में, जूम मीटिंग्स के अंदर मोटिवेट किया जाता था तर्जमानों को कि मीडिया के अंदर किस तरह फौज के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ क्या क्या बातें करनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता, खौफ के दरवाजे तोड़ दो, सारा कुछ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपनी ट्वीट में तहरीक इंसाफ को आईना दिखाया। मरियम औरंगज़ेब ने लिखा कि तुमने हमारे खिलाफ हर झूठा मुकदमा बनाया, लेकिन कायद नवाज शरीफ समेत
हम डट कर खड़े रहे, सुरखरू हुए, क्योंकि अवाम और क़यादत को पता था कि एक धेले की करप्शन नहीं की और इमानत समझकर अवामी खिदमत की, इसलिए बहादुरी से डट कर खड़े रहे। तुम और तुम्हारी काबीना गिरफ्तारी पर रोती भागती गीदड़ों की तरह छुट्टी भरती रही, तुम्हें छोड़ती जा रही है। हमसे अपना मुआवजा ना करो। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का दूसरा बड़ा अलमिया यह है कि जमात छोड़ने वाले अपने लीडर को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। फैसल वाडा के बाद जलील अहमद शरकपुरी, फयाजुल हसन चौहान समेत बेशतर रहनुमा जमात के सरबराह इमरान खान को मोर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर इल्जामात की फहरिस्त लंबी है कि बातें सुनते हैं, अमल नहीं करते। मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात बताई जाने वाली तहरीक इंसाफ शायद अब सबक सीखने का वक्त आ चुका है। यहाँ जहाँ हम देखते हैं कि तशद्दुद पर एहतजाज वाजिब है, मगर एहतजाज में तशद्दुद, जलाओ घेराव और इदारों की तज़हीक वो रेड लाइंस हैं कि जिसकी माफ़ी अब नहीं मिलेगी। बात करते हैं, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं आज ही जमात छोड़ने वाले शरकपुरी साहब। हमारे साथ मियां जलील अहमद शरकपुरी मौजूद हैं। शरकपुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। 2012 से आप इमरान खान के साथ वाबस्ता हैं। आज आपने कहा बातें सुनते हैं, अमल नहीं करते, ये आपने कब से नोट कर रहे हैं उनके बारे में? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो इस मामले में बतौर खास हुआ है जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो एक तो मैं वैसे पर्सनली ये फील करता था, जो खान साहब की शख्सियत को मैंने स्टडी किया और उनसे एक मोहब्बत का रिश्ता रहा, मैं समझता था कि खान साहब को खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। ये मेरी फीलिंग थी और मेरा अंदाजा था कि शायद वो बनेंगे भी नहीं। अच्छा, फिर जब अक्सरियत पिछले इलेक्शन में नहीं मिली तो ऐसी सूरत में उन्हें गवर्नमेंट भी नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि खान साहब के मिजाज में लालच वाली तो बात है कोई नहीं, और गवर्नमेंट बनाना भी दूसरे लोगों के साथ मिला के एक उनकी सियासी मिस्टेक थी। अच्छा, लेकिन चलो बना ली, तो फिर कंप्रोमाइज करना और फिर शहबाज शरीफ साहब से हाथ ना मिलाना, ये चीजें भी मेरे तरफ से एतराजात थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अभी और डिफरेंट मौकों के ऊपर कुछ ऐसे मौके मिले कि मैंने खान साहब से बराह रास्त वक्त लिया कई दफा और कुछ चीजें उनकी खिदमत में गुजारिश की। बड़ी मोहब्बत से हमेशा सुनते रहे और हमेशा उन्होंने कहा हाँ बात आप ठीक कर रहे हैं, ठीक है, इसका हल ढूंढते हैं, लेकिन कभी उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। और वो मुझे होता था ठीक है, जाहिर है वो बड़े आदमी है, चलो हमने अपनी बात कर दी, चलो उन्होंने नहीं मुनासिब समझा। लेकिन अभी जो उन्होंने बयानिया पकड़ा पाक अफवाज के खिलाफ, मैं चूंकि खुद विटनेस रहा हूँ, अदम एतमाद में कहीं भी मिलिट्री का हमने कोई रोल नहीं देखा और 1% भी, और बिल्कुल न्यूट्रल थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो जब वो न्यूट्रल थे और असद उमर साहब, शाह महमूद कराची साहब और सारे, इनका काम था कि अदम एतमाद रोकते, इन्होंने किसी को रोका ही नहीं है। और अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के बारे में तो मैंने खुद उस्मान बुज़दार साहब के सामने खान साहब से बात की, जब अभी वो प्राइम मिनिस्टर थे और उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर थे, कि सर हमें अपने बंदों को दोबारा राजी करना चाहिए, बुज़दार साहब की ड्यूटी लगाए, मैं साथ चलता हूँ, महमूद रशीद साहब चले जाते हैं, मियां असलम इकबाल चले जाते हैं। तो फरमाने लगे नहीं नहीं, वो तो कहता है मुझे चीफ मिनिस्टर बनाए। मैंने कहा सर वो एक अलग उनकी ख्वाहिश है, लेकिन वो तो फैसला जो आपने करना है वही होना है, लेकिन हमें उसे राजी तो करना चाहिए। तो फिर खास वक्त खामोश हो गए, कोई फैसला नहीं फरमाया। तो मैंने बुज़दार साहब से भी गिला किया, मैंने कहा जी खान साहब की तबीयत की समझ नहीं आती, आदमी एतबाद हो रहा है, हमें रोकना चाहिए, अपने बंदों को राजी करना चाहिए। कहते हैं वो खान साहब को आप कौन समझाए, वो उनकी तबीयत है, हम क्या कर सकते हैं। ये मेरी बुज़दार साहब से बातें हुई। अच्छा, अब जब किसी को कहा ही नहीं और जरदारी साहब किसी के घुटनों को जाके हाथ लगा रहे हैं, किसी को वैसे प्यार मोहब्बत से तरला कर रहे हैं, उन्होंने कवर कर लिया। तो अब वो नाकामी जो थी वो मिलिट्री के ऊपर डालना कि जी ये न्यूट्रल जो फलां होते हैं, ये मीर जाफर, मीर सादिक, मुझे तो बड़ी तकलीफ आती रही और मैं दोस्तों में भी कहता था यार खान साहब क्या कर रही है, गलती अपनी है, नाकामी अपनी है, डाल मिलिट्री पे रहे हैं। लेकिन चलो वो एक मैं समझता था कि उनको पता नहीं कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन जब ये 9 मई का वाकया हुआ है, साफ बात है मेरे ऊपर तो जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ है कि ना खबर सुनने को जी चाहता था और ना ही टीवी देखने को जी चाहता था कि ये हो क्या गया है, ये किस तरफ हम अपने बच्चों को ले गए। बच्चे हैं वो मिलिट्री की गाड़ियां देख रोड़े मार रहे हैं और पेशावर में, फिर यहाँ इस पिंडी में, GHQ में, लाहौर में मिलिट्री की जो चीजें थी लोगों ने तोड़नी शुरू कर दी, जैसे दुश्मनों की वो जो छौनी है। तो ये एक खान साहब ने जो बयानिया अख्तियार किया जो गलत था,
اس کا جو رزلٹ جب آیا تو میں تو کسی صورت نہ اس کو فیور کر سکتا ہوں نہ اس کی سپورٹ کر سکتا ہوں. انڈر پریشر میں رہا ضرور ان دنوں میں, اور ان کی خوبیاں جو ہے وہ بھی نظر آتی ہیں, وہ بھی دل میں ہیں, لیکن یہ خامیاں جو ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہیں. تو بالآخر پھر میں نے تو یہی فیصلہ کیا دوستوں کے مشورے سے, یار ہم خان صاحب کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے. تو ٹھیک ہے, جب وہ بات بھی ہمیشہ بات سنتے ہیں عمل نہیں کرتے, اور ابھی جو کچھ کر دیا ہے. مگر شرک پوری صاحب, اگر یہ ساری باتیں آپ سمجھ چکے تھے اور دل بھی اتنا دکھتا تھا تو 1 سال کیوں لگا دیا راستے جدا کرنے میں؟ دیکھیں, ایک اختلاف رائے ہوا لیکن اس کا کوئی بیڈ امپیکٹ سامنے نہیں آیا, اور امید بھی نہیں تھی. یہ ضرور تھا کہ خان صاحب یہ مسٹیک کر رہے ہیں اور غلط بیانیہ کھڑا کر رہے ہیں, تو لیکن وہ ایک چیز جیسے بندہ ہوتا ہے کہ کل ٹھیک ہو جائے گا, پرسوں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ 9 مئی کے بعد تو کہہ لیں بالکل میں تو ذاتی طور پہ بالکل بھی کیفیت میں چلا گیا کہ یار یہ ہو گیا اور یہ کس طرف ہم اپنے. ٹھیک ہے, اور سر آپ نے کہا 100% ذمہ دار آپ عمران خان کو سمجھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے یہ حکمت عملی بنائی تھی, جماعت نے للکارا تھا, باقاعدہ پلان تھا, کس طرح ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ نہیں, للکارا نہیں ہے خان صاحب نے, لیکن خان صاحب نے ملٹری کے آفیسرز کے خلاف لوگوں کا ذہن تو بناتے رہے نا. یہ نہیں بنانا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے کہ اگر پاک فوج میں سے کسی افسر کی غلطی بھی ہو تو چوک چراہے میں ہمیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. ہم اپنے فوجیوں کو, اپنی پاک فوج کو اگر بدنام کریں گے تو ہمارا تحفظ کون کرے گا؟ کیا انڈیا کی فوج آگے تحفظ کرے گی؟ جب لوگوں کے دل میں احترام ختم ہو جائے گا فوج کا, تو پھر پاکستان کیسے محفوظ رہے گا؟ تو میں تو اس چیز کے اوپر نواز شریف صاحب سے بھی میرا اسی بات سے زیادہ دوری ہو گئی کہ بھئی آپ غلطیاں اپنی ہیں فوج کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو ابھی صاف بات ہے, وہ فیاض چوہان صاحب نے جو بات کہی یقیناً وہ اس کے وٹنس ہوئیں گے, لیکن میں جو دیکھتا ہوں کہ یہ تو نہیں کہ توڑ پھوڑ کی انہوں نے پلاننگ کی, لیکن لوگوں کا ذہن تو بنا دیا تھا نا کہ بھئی یہ لوگ محب الوطن نہیں ہیں اور یہ فیصلے جو کر رہے ہیں وہ غلامانہ فیصلے ہیں. حالانکہ بالکل یہ غلط بیانیہ تھا اور مسٹیک تھی خان صاحب کی. اس مسٹیک کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ذمہ داری. بہت بہت شکریہ, آپ نے بات سنی. شرک پوری ہمارے ساتھ موجود تھے, عمران صاحب کو 100% ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما افتخار دورانی صاحب. کیفیت تھی آج شیریں مزاری صاحبہ کی. سر, آپ کی اسٹریٹجی نے, خان صاحب کے بیانیے نے اتنا بھاری وزن ڈال دیا ہے لوگوں پہ کہ لوگ اب جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا ناممکن سمجھ رہے ہیں. جی بالکل, شیریں مزاری کا میں نے پریس کانفرنس دیکھی اور ان کی پریس کانفرنس میں انہیں تمام وہ حال بتا دیا کہے بغیر بھی, ان کی آنکھوں پہ, ان کے چہرے پہ. اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ شیریں مزاری ایک پیپر پڑھ رہی تھی. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ کتنے پریشر سے گئیں. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے میری بیٹی کی ویڈیو جیل میں دکھائی گئی ہے, تو شاید کسی کو بھی اگر اس کی اولاد کے بارے میں یا اس کی تکلیف کے بارے میں بتا دیں تو کوئی لیڈر بھی اس کو سہل نہیں سکتا. شیریں مزاری صاحبہ کی دورانی صاحب تو شیریں مزاری ایک بہت بڑا ہمارا احساسہ تھی تحریک انصاف کا, اور ہمیں دکھ ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم سب سے بڑی ان کی سیفٹی ہے. تو اور ان کی فیملی کی سیفٹی ہے جو کہ میرا خیال ہے سب سے مقدم ہے. ہم ان کو جو ہے بیسٹ وشز ہیں ہماری ان کے لیے. لیکن اس چیز سے جو ہے مہر ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارے اوپر سارے کیسز فریولس ہیں, کوئی سی کیس کا کوئی بیس نہیں ہے. جو تحریک انصاف چھوڑے گا وہ آزاد ہے, اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. لیکن جو تحریک انصاف نہیں چھوڑے گا تو وہ جیل چلا جائے گا, جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ میرا خیال ہے مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ بھی تھے جو واپس گرفتار کر لیے گئے. سر دورانی صاحب, بات عیاں ہوگی, مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آج سب سے بڑا انکشاف جو فیاض الحسن چوہان نے کیا ہے سر, وہ تو ایک ریڈی میڈ, ریڈی ٹو گو وعدہ معاف گواہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زوم میٹنگ کے اندر موجود تھے جدھر انہوں نے دیکھا 12 مئی کے بعد جب رہا ہوئے واپس آئے, پہلی زوم میٹنگ کی 14 کو عمران خان صاحب نے, ان کو سب کو انسٹرکشنز دی آپ کی پارٹی میں کہ کوئی بیک فٹ پہ نہ جائے, نہ ہی کوئی کنڈیم کرے. سر یہ تو بالکل ہی حیران کن, پریشان کن, دل دہلا دینے والا انکشاف ہے. یعنی کہ خان صاحب اتنے بڑے پیمانے پہ جلاؤ گھیراؤ کو کنڈیم ہی نہیں کروانا چاہتے تھے, بیک فٹ کے اوپر نہ جانے کی ہدایات دے رہے تھے. میں نے ابھی آپ نے اپنا واٹس ایپ چیک کیا کہ نہیں کیا, ہم نیوز کا ان کا 12 کا انٹرویو ہے جس میں وہ قسمیں اور حلفن بتا رہے ہیں کہ جی میرے پاس شواہد موجود ہیں کہ یہ جو ہے جو فضل الرحمان کے بندے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں, کوئی زور زبردستی نہیں تھا.
دیکھیں اس کی جو پریسر تھی میں نے دیکھی ہے چوہان کی پریسر میں وزن اس لیے نہیں تھا کہ وہ ایکچولی کمپلین کر رہے تھے. ایک بڑی چارج شیٹ ان کے ذہن میں تھی کہ جی مجھے ٹکٹ نہیں دے رہا، میرے کیا نہیں، پھر مجھے کور کمیٹی سے نکال دیا گیا، عمران خان ٹائم نہیں دے رہا. تو اس کی گفتگو بڑی بےمانی سی ہے، میرا نہیں خیال اس میں کوئی وزن ہے. اور نہ ہی عمران خان صاحب نے کبھی زندگی میں اگر فیاض الحسن چوہان یا کوئی بھی لیڈر یا کوئی ورکر یہ کہتا ہے کہ مجھے عمران خان نے ترغیب دی ہے تو اس کا کوئی بھی تحریک انصاف کے نظریے سے تعلق نہیں ہے. عمران خان نے کبھی کسی کو کسی چیز کے اور کسی پرتشدد بات کے لیے احکامات نہیں دیے. ہمیشہ پرامن جو ہے انہوں نے جو ہے اس کے لیے کہا ہے، پروٹیسٹ کے لیے کہا ہے. تو یہ بالکل بیس لیس قسم کی ایک ذاتی انات پہ ایک پریس کانفرنس تھی اور وہ فیاض الحسن چوہان تھا. ایک ہائے شیریں مزاری نے سیٹ کیا اور ایک لو فیاض الحسن چوہان نے سیٹ کیا. شیریں جو ہے وہ زیادہ انسائڈر تھی، شی واز دی سینئر وائس پریزیڈنٹ آف دی پارٹی، اور چوہان ہیڈ نتھنگ، اس کی کوئی پوزیشن بھی نہیں تھی. تو who will be valued more? You're exactly proving his point, sir. وہی چوہان صاحب نے تو یہی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انہوں نے بلکہ کوٹ کیا ہے فواد چودھری، شہباز گیل، گنڈا پور، مراد سعید، عالیہ حمزہ، شیریں مزاری، یہ سب مطلوب مقصود یہ وہ لیڈران ہیں جو مس لیڈ کرتے تھے، ہم مشورے بھی ایسے دیتے تھے. سو انسائڈر جس کا کہہ رہے that's exactly what he said in his press conference, sir. نہیں میرے خیال اس میں کچھ صداقت نہیں. یہ بالکل ہی فرولس قسم کی کانورسیشن تھی فیاض الحسن چوہان کی. ہمارا بھائی ہے اور ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ خود کس طرح کی کانورسیشن کرتے رہے ہیں. یہ جاتے ہوئے اگلے پارٹی میں پوزیشن گین کرنے کے لیے ایسی فرولس کانورسیشن نہیں کرنی چاہیے. بڑی غیر ذمہ دارانہ کانورسیشن انہوں نے کی ہے. عمران خان صاحب نے گولی لگنے کے بعد کبھی انہوں نے نہیں کہا ایسا کیا ہو گیا ہے جو کہ ابھی 9 مئی کو ہوا ہے. گولی لگنے کے بعد تو اس نے کوئی بات نہیں کی جو سب قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان کے اوپر. تو یہ بڑی جو ہے نا 12 تاریخ کو تو اس کو سارے بندے فضل الرحمان کے اور نواز شریف کے لگ رہے تھے. بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے افتخار دورانی صاحب، آپ نے گفتگو سنی. ناظرین وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اہم خبر نیب کے لیے عمران خان صاحب کی پیشی پر عمران خان صاحب کے آج کے جواب تسلی بخش نہیں تھے. نیب کا یہ ماننا ہے کہ موقع مکمل دیا گیا لیکن جواب نہیں ملا. وقفے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف بالآخر نیب کے سامنے پیش ہو گئے. عمران خان 190 ملین پاؤنڈز کی منتقلی کے کیس میں آج باضابطہ طور پر شامل تفتیش ہو گئے. نیب نے اس سے پہلے 18 مئی کو طلب کیا تھا مگر عمران خان پیش نہیں ہوئے تھے. نیب نے عمران خان سے 190 ملین پاؤنڈ کی منتقلی کے حوالے سے 20 سوالات کے جوابات طلب کیے. آج نیب تفتیش کے دوران عمران خان سے برطانوی کرائم ایجنسی کے ساتھ خط و خطابت کے ریکارڈ سے متعلق سوالات پوچھے گئے. نیب نے عمران خان سے فریزنگ آرڈرز کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا اور خان صاحب نے نیب حکام کو بتایا کہ 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق فیصلے کا ریکارڈ کابینہ ڈویژن کے پاس ہے. این سی اے برطانیہ کے ریکارڈ تک میری رسائی نہیں اور القادر ٹرسٹ کا ریکارڈ نیب کو پہلے ہی مل چکا ہے. ناظرین یہ تمام تر سوالات اور جو جوابات تھے عمران خان صاحب کے بقول نیب کے ذرائع تسلی بخش نہیں تھے. عمران خان صاحب نہ پریپیئرڈ آئے نہ ہی ڈاکیومنٹس کے ساتھ آئے. نیب نے عمران خان سے القادر یونیورسٹی سے ملنے والے تمام عطیات اور عطیات دینے والوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا. نیب نے یہ ریکارڈ بھی مانگ لیا کہ خود عمران خان نے القادر ٹرسٹ کو کتنی ڈونیشنز دیے. گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ہی عطا تاڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ حساب تو ہو کے رہے گا. ملاحظہ کیجئے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے. اس کیس میں گرفتاری کی وجہ سے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی کی گئی. جناح ہاؤس کو جلا دیا گیا. چاگی ہل کے ماڈل کو نظر آتش کیا گیا. جی ایچ کیو کے گیٹ تک جا کے حملہ کیا گیا. اس ڈاکے پہ پردہ ڈالنے کے لیے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا گیا. یہ ہیں وہ حقائق جن سے نہ نظر چھپائی جا سکتی ہے نہ بچا جا سکتا ہے. دیر سویر اس کا حساب ہر حال میں دینا ہوگا. عمران نیازی کو سزا ہوگی. اتنے irrefutable ڈاکیومنٹس اور ہمارے پاس ثبوت آ گئے ہیں کہ اس سے بچنا ناممکن ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی منصور علی خان صاحب. منصور بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حساب لینے کا فیصلہ اٹل ہے، دوسری طرف ریلیف بھی مل رہی ہے. 8 مقدمات میں 8 جون تک ریلیف بھی عمران خان صاحب کو مل گئی ہے. بٹ واٹ ڈو یو تھنک واٹ از ورس فار ہم رائٹ ناؤ؟ یہ ریلیف جو ہے ان کو ابھی کوئی بڑی ریلیف بھی دکھ رہی ہوگی یا جو چیلنجز سامنے ہیں وہ اتنے ہرکیولین ہو گئے ہیں کہ وہ پارٹی اور سیاست ہی انگلف کرنے کا خدشہ ہے؟
دیکھیں میرے خیال میں مہر اٹس اے ٹو ایج سوارڈ. ایک جگہ پہ ان کو جو نیب کی تحقیقات ہیں, مختلف کیسز ہیں, ان کا سامنا ہے. سپریم کورٹ کے اندر بھی جو کیسز چل رہے ہیں وہ بھی ہیں. الیکشنز جلدی کروانے کی بات ہے, وہ نہیں ہو پا رہے. ایک تو ان تمام چیزوں کا سامنا ہے, لیکن دوسری جانب پارٹی کے اندر یہ جو ہیمریج چل رہا ہے اور جو بلیڈنگ ہو رہی ہے, روز ایک دو پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں اور نئے افراد جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ایسے لوگ جن کے بارے میں آج سے 2 یا 3 دن پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, مطلب شیریں مزاری یا فیاض الحسن چوہان کے بارے میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح پریس کانفرنس کر کے پارٹی کو خیر بات کہہ دیں گے. اب وہ نام بھی آنا شروع ہو گئے. سو ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی بگ نیمز. سو میرے خیال میں اس وقت عمران خان صاحب کو دونوں فرنٹس کے اوپر کافی پرابلمز کا سامنا ہے. اینڈ ریسنٹلی جب میں ان سے ملا تھا تو میرے خیال میں مینٹلی کافی حد تک وہ تیار ہو چکے ہوئے ہیں کہ دس از واٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو فیس ان دی کمنگ ویکس. ایسا ہی ہے. اب مجھے بتائیے, آپ عمران خان صاحب سے مل کے بھی آئے ہیں, باڈی لینگویج وغیرہ آپ کو کیسی لگی؟ بیکاز ایوری پاسنگ ڈے ان کے لیے آسانیاں اور خیر کی خبر نہیں آ رہی, بلکہ بالکل اس کے برعکس مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آئی تھنک میرے خیال میں اگر ان کی کرکٹ کے حوالے سے وہ جو اصلاحات کافی جو استعمال کرتے ہیں ٹرمز وغیرہ, آئی تھنک ہی نیو کہ اس وقت میچ جو ہے نا وہ بہت مشکل فیز میں جا چکا ہے. لیٹس سے ہمارے 7 یا 8 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور آگے ٹارگٹ بہت بڑا ہے. آئی کوڈ سی دیٹ ان ہز آئیز, آئی کوڈ سی دیٹ ان ہز باڈی لینگویج کہ وہ کافی پریشان ہیں. لیکن مجھے جو زیادہ ڈر جس بات کا تھا, یا مجھے لگا کہ سب سے زیادہ الارمنگ چیز جو تھی, وہ بار 5-6 دفعہ انہوں نے اس گفتگو کے اندر 1 گھنٹے کی گفتگو میں اس بات کا ذکر کیا کہ یا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا یا مجھے گرفتار کر لیں گے. ان کا پوری طرح پلان ہے, نو میٹر واٹ ہیپنز, کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے مجھے ہر صورت گرفتار کیا جائے گا. سو ایک جگہ پہ ان کو اپنی پارٹی کے سروائیول کا بھی ڈر ہے اور دوسری جگہ ان کو اپنے سروائیول کا بھی ڈر تھا. اور میرا خیال میں جب سے عمران خان صاحب سے میری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, مختلف انٹرویوز بھی کیے ہیں. لاسٹ میری ملاقات 2.5 سال پہلے ہوئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. میں نے آج تک کبھی ان کو اس حد تک شیکن کا لفظ اگر میں کہوں تو میں نے اتنا شیکن ان کو آج تک نہیں دیکھا جتنا میں نے اس ملاقات کے دوران دیکھا. منصور, اور بھی خبریں آ رہی ہیں, گو کہ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کو پھر اریسٹ کر لیا گیا ہے, مگر جاتے جاتے کہہ گئے ہیں کہ میں جماعت میں ہی ہوں. اسی طرح علی زیدی نے بھی جیل پہ لے کے جانے سے پہلے کہا ادھر گولی مارو تو نکلوں گا, یا عمران خان جائے گا تو نکلوں گا. بڑی ایک اسٹرانگ پوزیشن لی. کون سے بڑے نام ایسے ہیں ابھی جو آ رہے ہیں کہ جن کو ابھی آنے والے آپ کو لگتا ہے چند گھنٹوں میں ان کی وکٹ بھی گرنے والی ہے یا اعلان ہونے والے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے چند سورسز ہمیں بتا رہے ہیں, خیبر پختونخوا سے ابھی تک کوئی بڑی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی اور وہاں پہ ایک بڑی پراسرار قسم کی خاموشی ہے. لیکن وہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کسی 1 یا 2 اشخاص کی نہیں ہو رہی, بلکہ دھڑوں کی بات ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ اگر فلپ ہوتا ہے تو دھڑوں کے دھڑے جو ہیں وہ فلپ کر سکتے ہیں. سو اس لیے میرے خیال میں سب سے بڑا پرابلم ایریا جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے بھی آ سکتا ہے. پنجاب سے جو صورتحال ہے, دیر ڈفرنٹ ٹائپس آف پیپل, مطلب فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ بھی ہیں جو موقع پرستی دیکھتے ہوئے جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر ہی اٹیک کرتے ہوئے چلے گئے. 15 تاریخ تک ان کو کوئی ایشوز نہیں تھے. 15 تاریخ تک وہ عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. نعرے لگاتے انہوں نے گرفتاری دی, تو اس کا مطلب ہے ان کو عمران خان سے کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن صرف 1 ہفتے کی گرفتاری کے بعد ہی جب وہ آئے ہیں تو پچھلے 1 سال کا انہوں نے جو ہے گلا شکوہ نکال کے رکھ دیا کہ مجھے تو یہ بھی مسئلہ تھا, تو مجھے وہ بھی مسئلہ تھا. شیریں مزاری صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی, اس قسم کے لوگ بھی پارٹی کے اندر ہیں جن کی گفتگو سے بھی آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ مجبوری کی حالت کے اندر یا بچوں کے پریشر کی وجہ سے یا اپنے ہیلتھ یا کہ اور ایون سروائیول, چلیں میں یہاں بھی سروائیول کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ سروائیول کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اینڈ میرا خیال میں عمران خان صاحب خود بھی یہ بات سمجھتے ہیں, کیونکہ میرے ساتھ ملاقات پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں میری پارٹی کے لوگوں کے اوپر کس قسم کے پریشرز ڈالے جا رہے ہیں. منصور, یہ بتائیے گا, اب آپ نے تفریق تو کی شیریں مزاری صاحبہ کے آج سیاست چھوڑنے سے, اور یہ دیگر لوگوں نے بھی جو چھوڑا ہے, مگر دا فیکٹ ریمینز کہ اینڈ آف دا ڈے تو بیٹھنا پڑے گا, ڈائیلاگ کرنا ہے. عمران خان صاحب بار بار رضامندی بھی دکھا رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی یہی جملہ انہوں نے میرے ساتھ بھی ڈسکس کیا تھا, اور میں ایکچولی آئی واز سرپرائز ایکچولی, بیکاز آج سے چند ماہ پہلے تک عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں بار بار یہی کہتے تھے کہ میں بات نہیں کروں گا, میں کسی سے بات نہیں کر سکتا, چوروں ڈاکو لٹیروں سے بات نہیں ہو سکتی. لیکن اب پوزیشن چینج ہو چکی ہے, عمران خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ پی ڈی ایم سے گفتگو کرنے کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری کوئی گفتگو ہوئی بھی تو بے نتیجہ رہے گی, کیونکہ ان لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے منصور, آج اہم ترین بات فیاض الحسن چوہان نے کی کہ بیگم صفدر اور رانا صاحب کی خواہش پہ 4 گھر ان کے اور ان کے خاندانوں کے تباہ ہوئے, ان کو کس طرح بھی جیل میں بھی رکھا گیا, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا.
مزاری صاحبہ نے بھی اپنے اریسٹ کو ایک اور ورڈ دیا. مجھے بتائیے کہ یہ کیا پی ڈی ایم اور بالخصوص مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس پوری صورتحال کا سیاسی فائدہ تو نہیں اٹھا رہی ہے, اس کی آڑ میں اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو نہیں کر رہی لوگوں کو اور سیاسی مخالفین کو ہراس کر کے, پابند سلاسل کر کے؟ اب میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب مریم نواز یا رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں یا وہ کر رہے ہوں گے. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ شاید کچھ حد تک پولیٹیکل میچورٹی اب تک ان جماعتوں کے اندر آ چکی ہوگی, اور میرے خیال میں جو لوگ اس قسم کی باتیں کر بھی رہے ہیں پوری پاکستان تحریک انصاف سے اگر آپ جا کے بات کریں تو دے نو کہ کہاں سے ہو رہا ہے اور یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے. سو ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس ساری صورتحال سے سیاسی جماعتیں ہمیشہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتی ہیں. مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے کون کون چھوڑ کے جائے گا, کن کن کو ہم اپنے فولڈ کے اندر لے سکتے ہیں اور ہمیں کون سیاسی فائدہ دے سکتا ہے. میرے خیال میں اس سلسلے میں ایک سیاسی بازار یا سیاسی مارکیٹ جو ہے وہ ضرور کھل گئی ہے, اور آنے والے الیکشنز کے لیے جو متوقع کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اب ٹارگیٹنگ ضرور کی جائے گی. بہت بہت شکریہ. منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ نے گفتگو سنی. ایک اور بڑی خبر آج ہی کی ملکی اعلیٰ عدالت میں الیکشن کمیشن وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے دائر نظر ثانی درخواست پر اہم ترین سماعت ہوئی ہے. الیکشن کمیشن پنجاب نگران حکومت اور وفاقی حکومت نے تحریری طور پہ عدالت کے فیصلے اور دائرہ اختیار پر سوال اٹھائے. ماسوائے تحریک انصاف کے تمام فریقین نے انتخابات سے متعلق اعلیٰ عدالت کا فیصلہ کلی طور پر مسترد کر دیا, اور جیسے ہم نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے کارکنان کی ضمانت اور رہائی کے فیصلے بھی مسترد ہوئے. اسی طرح اعلیٰ عدالت کا ملک و قوم سے جڑا بروقت انتخابات کا بڑا فیصلہ بھی مسترد ہوا. سیاست کا یہ وہ دور ہے کہ جہاں نگران حکومت وفاقی حکومت کی شے پہ اور شاید وفاقی حکومت حالات کی شے پہ شتر بے مہار اور ہر قانون سے مبرہ دکھائی دے رہے ہیں, مگر عدالتیں بار بار صبر کا مظاہرہ کر رہی ہیں. آج کی سماعت ممکنہ طور پر عدالت کا انپریسیڈنٹڈ ریسٹرین کا منظرنامہ ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ کے سامنے تحریک انصاف کی درخواست پر اپنا تحریری جواب پیش کیا. تحریری جواب میں تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل مسترد کرنے کی استدعا کی اور نقطہ اٹھایا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے شامل کیے گئے نئے نکات نظر ثانی اپیل میں نہیں اٹھائے جا سکتے. الیکشن کمیشن نظر ثانی اپیل میں نئے سرے سے دلائل دینا چاہتا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کوئی تاریخ نہیں دی. عدالت نے 90 دن میں انتخابات کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کی. الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کو زندہ کرے. نظریہ ضرورت دفن کیا جا چکا ہے جسے زندہ نہیں کیا جا سکتا. 90 دنوں میں الیکشن آئینی تقاضا ہے. آئین اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار دیتا ہے. آئین میں نہیں لکھا کہ تمام انتخابات ایک ساتھ ہوں گے. الیکشن کمیشن کے کہنے پر سپریم کورٹ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی. آئین کے بغیر زمینی حقائق کو دیکھنے کی دلیل نظریہ ضرورت اور خطرناک ہے. ایسی خطرناک دلیل ماضی میں آئین توڑنے کے لیے استعمال ہوئی. سماعت کل تک جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے. اب کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اہم ترین سماعت ہے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد اہم ترین خبر اور آپ کو ایک بار پھر ارشد شریف کی کچھ یادیں پیش کریں گے. ہمارے بھائی اور صحافت میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کی جان شہید ارشد شریف کی شہادت کو آج 211 دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک ان کا قتل ایک معمہ ہے. اٹ از اے مسٹری. مگر وہ جس ڈاکیومنٹری کا حصہ تھے بیہائنڈ کلوز ڈورز ریلیز ہو چکی ہے. لیکن اس ڈاکیومنٹری پر بات کرنے سے قبل کہنے کو پاکستان کا آئین 50 سال سے نافذ ہے, پارلیمنٹ انٹیکٹ ہے, عدالتیں کام کر رہی ہیں, مگر موجودہ دور حکومت میں اگر کوئی قانون نافذ ہے تو وہ مائٹ از رائٹ کا ہے. گزشتہ سال 9 اپریل کے بعد جس انداز میں موجودہ حکومتی اتحاد کے خلاف عدالتوں میں چلنے والے کرپشن کیسز کا خاتمہ ہوا ہے, اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ بحث اسی کی ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. حکومتی اتحاد نے سب سے پہلے نیب قانون میں اس انداز سے اصلاحات کی کہ ان کا تمام تر فائدہ انہی کے قائدین اور پارٹی عہدیداروں کو ہو گیا. حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ایک رپورٹ کے مطابق 221 ریفرنسز واپس, جبکہ 41 افراد کو بری کر دیا گیا. اور نوبت یہاں تک آئی کہ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کو ریمارکس دینے پڑ گئے کہ حکومت بھی تو ہمارا امتحان لیتی جا رہی ہے. یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ یہاں قانون موم کی ناک ہے جو مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے شخص کی جانب دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. گزشتہ دور حکومت میں تحریک انصاف کے خلاف متعدد کرپشن کیسز کی بازگشت رہی, مگر مجال ہے کہ کسی کیس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہو, اور یہی حال موجودہ حکومت میں بھی ہے. آصف علی زرداری, میاں محمد نواز شریف, یوسف رضا گیلانی, پرویز اشرف, شوکت عزیز, لیاقت جتوئی, سلیمان شہباز, حمزہ شہباز, موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف کیسز یا پھر
ختم ہو چکے ہیں یا پھر نیب عدالتوں سے واپس نیب ہیڈ کوارٹرز بھیج دیے گئے ہیں. مگر ان کیسز میں دو اہم ترین کیسز ایسے تھے کہ جن کے حوالے سے گزشتہ دور حکومت یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. تمام کیسز میں ثبوت موجود ہیں, بینکنگ ٹرانزیکشنز موجود ہیں, اور اب شہباز شریف, حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز اور جیل کے درمیان کوئی چیز نہیں, اور وہ کیسز منی لانڈرنگ اور آشیانہ اسکیم کیسز ہیں. 9.5 ارب منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں شریف خاندان سے. ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں, جو اپنا ڈیفنس دیتے ہیں, انہوں نے آج تک اپنے بچوں کا ڈیفنس نہیں دیا. ٹی شریف خاندان جو خود کو خادم اعلیٰ بتاتے تھے پنجاب کا, وہ ان ٹیٹیوں سے مختلف بیگمات کے لیے مختلف تحفے تحائف خریدتے رہے, جن میں بڑے بڑے گھر بھی تھے. 16 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ جو ہے 28 خفیہ بے نامی اکاؤنٹس کے تھرو کی. اس گروہ کا جو سرغنہ تھا, جو سربراہ تھا, وہ شہباز شریف تھا. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم منصوبے کا آغاز 2013 میں شہباز شریف کی پنجاب حکومت نے کیا. اس کا مقصد کم آمدنی والے سرکاری ملازمین کو گھر فراہم کرنے کے لیے پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا منصوبہ بنایا گیا, جس کے تحت 6400 گھر تعمیر کیے جانے تھے. قومی احتساب بیورو نے نومبر 2017 میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے تحقیقات شروع کی اور شہباز شریف کے خلاف 3000 کنال کی سرکاری اراضی کو غیر قانونی معاہدے کرنے, بطور وزیر اعلیٰ اختیارات کا غلط استعمال, قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے اور غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی اقدامات کی پاداش میں تفتیش شروع کر دی. نیب کی طرف سے شہباز شریف کو سوالات بھیجے گئے اور اسی مقدمے میں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد اور ایل ڈی اے کے سربراہ احد چیمہ کو بھی گرفتار کیا گیا. اسی کیس میں خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا. شہباز شریف, ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا, لیکن پھر وقت بدلا اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے. 3 روز قبل نیب کی جانب سے شہباز شریف کو یہ کہہ کر کلین چٹ دے دی گئی کہ نہ تو کوئی کرپشن ہوئی ہے, نہ ہی اختیارات کے ناجائز استعمال کا ثبوت ملا ہے, اور نہ ہی کوئی مالی فائدہ اٹھایا گیا ہے. دوسرا کیس شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس تھا, جو ایف آئی اے اور نیب دونوں میں زیر تفتیش رہا. 16 ارب روپے منی لانڈرنگ کیس میں نومبر 2020 میں ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا اور سلیمان شہباز کو مفرور قرار دے دیا. شہباز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کو ان کی آمدنی کے نامعلوم ذرائع سے مال جمع کرنے میں مدد دی. 4000 صفحات اور 7 والیومز پر مشتمل چالان پیش کیا گیا. 100 سے زائد گواہان پیش ہوئے. تحقیقاتی ٹیم نے 28 بے نامی بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگاتے ہوئے, کریڈٹ ٹرانزیکشنز کا تجزیہ کرتے ہوئے ان اکاؤنٹس میں چھپائی گئی بھاری رقوم کا سراغ لگایا. چلان میں کہا گیا کہ شہباز شریف 50 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ میں براہ راست ملوث تھے. چلان میں بطور مرکزی ملزمان شہباز شریف, حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کو نامزد کیا گیا, جبکہ 14 بے نامی کھاتے داروں اور 6 سہولت کاروں کو شریک ملزم ٹھہرایا گیا. یہ وہی کیس ہے کہ جس کے گواہ وفات پا چکے, جبکہ تفتیشی افسر ڈاکٹر رضوان بھی اس دنیا میں نہیں رہے. آشیانہ اسکیم کیس کی طرح اس کیس میں بھی گزشتہ سال ایف آئی اے نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کیا, اور رواں ماہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا. وہی کیس ہے کہ جس کے ثبوت ٹی ٹی سے پیسے کی سرکولیشن, ملازمین کے نام پر پیسے جمع کروانے کا انکشاف, ہمارے بھائی اور انویسٹیگیٹو صحافی شہید ارشد شریف سامنے لاتے رہے. ناظرین, ہم نے ابتدائیے کے آغاز میں بھی بیہائنڈ کلوز ڈورز ڈاکیومنٹری کا ذکر کیا, کیونکہ بہت سے لوگ منتظر تھے کہ ڈاکیومنٹری سامنے آئے. بہت سے لوگ اس ڈاکیومنٹری کو ارشد شریف کے قتل سے منسلک کر رہے تھے, نتھی کر رہے تھے. دیٹس ناٹ دا کیس. تو یہ ڈاکیومنٹری اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھ کر کی گئی کرپشن کے حوالے سے ہے. یہ کیسے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھ کر لوگ اپنی طاقت, اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہیں, بند کمروں میں بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں, کرپشن رشوت کے پیسے کو آف شور کمپنیوں کی مدد سے لنڈن میں ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں, اس لیے ذہن میں رکھیے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ سچ کبھی سامنے نہیں آتا, اور اگر آ بھی جائے تو بہت دیر سے آتا ہے. ناظرین, 1999 میں پرویز مشرف کی جانب سے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ان کے خلاف کرپشن کیسز کی فائلز